अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है बड़ी संगीन होती जा रही है। पाकिस्तान की सरहदी सूरत हाल, ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में तेज़ी आ रही है। उधर सऊदी अरब पर भी ईरान के मिसाइल मुसलसल बरस रहे हैं और सऊदी अरब में हालिया हमले के अंदर ईरान की तवानाई की तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। तफसीलात मंजरेआम पे नहीं आई, मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरानी तहजीब को मिटा देने की धमकी दी है। अमरीका ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन मुकर्रर कर रखी है ईरान के लिए कि वह आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा दे। मगर दूसरी तरफ ईरान को एक बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में चीन और रूस ने आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के हवाले से मगरबी ममालिक की करारदाद को वीटो कर दिया है। आज पाकिस्तान में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी सऊदी अरब पर ईरान के ताज़ा हमलों की मज़म्मत की गई और इसे गैर ज़रूरी करार दिया गया। आज इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें सहाफ़ी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर अलवी ने, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, जो माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, मुसन्नफ़ा हैं और मुख्तलिफ़ जरीदों के लिए लिखती भी हैं। तो सबसे पहले तो एयर मार्शल साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, और ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब पर ईरान के ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, इन हमलों के बाद कुछ इम्कान रह गया है मुज़ाकरात का, और पाकिस्तान की जो सिफारती कोशिशें हैं उनको कितना धचका लगा है इन ताज़ा तरीन ईरानी हमलों से? पाकिस्तान ने अभी तक जो कामयाबी हासिल की है कि वो उसने अरब व अजम की लड़ाई नहीं होने दी थी। ये आसान काम नहीं था। अल्लाह के फजल करम से हमने इसको अचीव कर लिया। बाकी मुज़ाकरात में जो पाकिस्तान कर सकता था उसने किया है, लेकिन इतनी खलीज वसी है, उनकी 15 डिमांड्स और इनकी 5 डिमांड में अगर आप देखें तो नाजायज़ वो 15 डिमांड बनती हैं, क्योंकि वो एक तो सरेंडर के मुताफिक थी, और दूसरा ये कि वो ऑब्वियसली हमें देखने से अंदाजा हो रहा था कि वो इजरायली डिमांड्स हैं। अमेरिकन इंटरेस्ट तो उसमें शायद कम थे। दूसरा देखें, जो अभी बुश साहब ट्रम्प साहब ने कहा है कि सिविलाइजेशनल चैलेंज जो उन्होंने किया है, आपने भी मोदी साहब की इतनी जंगें देखी हुई हैं। हमने पहली जंग देखी है जिसमें ये लैंग्वेज और सिविलाइजेशन को ख़त्म करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सिविलाइजेशन ऑब्वियसली बॉम्ब से ख़त्म नहीं होती, स्पेशली ईरानियन सिविलाइजेशन जैसी है, बल्कि बॉम्बिंग के बाद तो पॉपुलेशन जो है वो मजीद उसको रेजिस्ट करती है, हार्डन हो जाती है, और उसके बाद जो उनके रिएक्शन आते हैं वो बड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इस चीज़ को हमेशा जहन में रखना चाहिए जब जंग को इस नहज पे लेके जाने की कोशिश करें। ऑब्वियसली ये उनके लिए, जिसको कहते हैं ना, स्ट्रेटेजिक ओवर एक्सटेंशन डिलेमा बन गया है ट्रम्प साहब के लिए। अब वो ये धमकी दे बैठे हैं, मतलब ये है कि अगर अब वो इस अमली जामा पहनाते हैं सुबह 5 बजे के बाद, तो जंग फिर अनकंट्रोल्ड केओस हो जाएगा। और अगर वो पीछे हटते हैं तो ऑब्वियसली उनकी क्रेडिबिलिटी सफर हो जाती है। तो वो बीच में फंस बैठे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने आप को इस स्टेज पे लाके फंसा लिया है। अच्छा एयर दूसरा मार्शल साहब, आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया आया है उसमें भी ईरान के सऊदी अरब पर हमलों को गैर ज़रूरी करार दिया गया है, तो आप इस एलामिया को कैसे देखते हैं? देखें, ऑब्वियसली ये चूंकि वो अटैक जो ईरान की लेटेस्ट हुआ है इंस्टॉलेशन पे, वो इजराइल की तरफ से आया गया है, तो उस पर्सपेक्टिव में ये समझा जा रहा था कि रिएक्शन सऊदी अरब की तरफ जाना, ये मामलात को एस्केलेट करने की जरूरत थी। ईरान अभी तक जो कुछ कर रहा था उसके पास उसके सारे जस्टिफाइबल रीजंस थे। मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा ताकि फैक्ट्स का पता हो कि 82,000 बिल्डिंग्स ईरान की तबाह हुई हैं, 500 स्कूल, 81 यूनिवर्सिटीज, और बेइंतहा जानी नुकसान हुआ है। सो ईरान जब जाहिर है रिएक्शन के तौर पे करता है, तो सारी दुनिया, पूरा ग्लोबल साउथ उसको जस्टिफाइड समझती है। इस तरह के जो सॉलिटरी एक्ट ईरान करता है, जैसे उसने अब ये प्रोवोकिंग वाला किया है, इसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, और पाकिस्तान जैसे दोस्त को वो इसमें प्रॉब्लम में डाल देता है। जो अभी तक हम देख रहे थे कि ईरानियन के पॉइंट ऑफ व्यू को हम बड़ी अच्छी तरह लेके जा रहे थे, हालांकि ये यकीनन एक पुल सरात था जिसपे हम सफर कर रहे थे और बहुत मुश्किल था। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईरान का हम जो जस्टिफाइबल स्टैंड है, जिसके पीछे हम खड़े हुए हैं, सब लोग खड़े हुए हैं, कि ईरान उसको कोई ऐसी चीज ना करे कि जिससे इफेक्ट आना शुरू हो ठीक उसके ऊपर। ठीक। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा, आपके ख्याल में अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल में चीन और रूस ने
قرارداد ویٹو کی ہے آبنائے ہرمز کھلوانے کی بظاہر تو یہ ایک اچھا اقدام ہوتا اگر آبنائے ہرمز کھل جاتی، تو چین اور روس جو ہیں وہ کیوں اس قرارداد کی مخالفت کی انہوں نے؟ دیکھیں، ہم آج سارا دن یہی اس بات پہ ہی ڈسکشن ہو رہی تھی تمام میڈیا آؤٹ لیٹ پہ کہ چین اور روس کہاں ہیں، کون ہے اڈلٹ روم میں کہاں ہیں، اور پاکستان کو اتنی سلپری سلوپ پہ چھوڑ کے میڈیشن کا کام جو ہے سیکیورٹی سٹیبلائزر وغیرہ وغیرہ کے بیج ہمیں پہنا کر، تو ایک طرف سعودی عربیہ ہے اور اس کے بعد پھر ایک تہذیب ہے جس کو کہ اوبلیٹریٹ ہونے کی جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے گھنٹے اس کے متعین کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم تو کسی بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایران اگر جنگ بندی کے لیے کسی گارنٹی جو کہ جسٹیفائیبل ہے کی بات کرتا ہے تو ریئلسٹکلی نہ ہم نے کبھی یہ کہا ہے، نہ ہم ایسی کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں۔ اور وہ جو میڈ مین تھیری ہے جہاں پہ پاگل پن کا عالم جو ہے، یقیناً آپ اسے میرے سے زیادہ فالو کر رہے ہوں گے، تو اس میں کون کسی کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو سب کی نظریں جو ہیں وہ چائنا اور رشیا کی طرف ہی تھیں۔ اس میں پھر سوال یہ بھی ہو رہے تھے کہ یہ ہیں کہاں؟ ٹھیک ہے، بیک ڈور جو ہے پتہ ہے کہ جی بہت مدد کی جا رہی ہے، دونوں اس جنگ میں جو ہیں ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، ریئل ٹائم انٹیلیجنس دی جا رہی ہے، ٹارگٹ جو ہے اس کی ریئل ٹائم لوکیشن بتائی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر اس جنگ کو رکوانا ہے، اور جو ان کی دھمکی سے جو ویسٹرن میڈیا اور خاص طور پہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اس کو پارس کر رہے ہیں، جو آج کا ان کا ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل کا آج کا ہے کہ تہذیب کو ہم نے ختم کر دینا ہے 4 گھنٹے میں، تو وہ تو باقاعدہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ جو باتیں اس سے پہلے دبے لفظوں میں ہو رہی تھیں کہ لمیٹڈ ٹیکٹیکل اسٹریٹیجیکل نیوکلیئر سٹرائکس کرنی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں صرف باتیں یا کانسپیریسی تھیوری نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ 4 لیکن گھنٹے کے وائٹ ہاؤس نے اس کو رول آؤٹ کر دیا ہے کسی قسم کے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کو کچھ دیر پہلے ہی۔ چلیں، ان کی مہربانی ہے اگر انہوں نے کر دیا ہے، لیکن پھر 4 گھنٹے کے اندر سیولائزیشن کو جو ہے وائپ آؤٹ کرنا، جو کہ آپ پچھلے 1 مہینے سے تو نہیں کر پائے، تو اس میں پھر ایک پینک تو بہرحال ہو جاتا ہے۔ مگر اور ڈاکٹر ایران شازیہ، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار جب 4 وزرائے خارجہ کے اجلاس کے فوراً بعد چین کے ہنگامی دورے پر روانہ ہوئے تھے، تو چین سے بھی ایک 5 نکات پر مشتمل ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا جس میں چین نے بھی یہ کہا تھا کہ آبنائے ہرمز کو کھولا جائے اور تیل کی ترسیل یا جو کاروباری راستے ہیں، سمندری راستے، ان کو کھلا رکھنا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں چین نے اپنی کوئی پالیسی میں کوئی تبدیلی کی ہے اب سلامتی کونسل میں ایسی ہی قرارداد کو ویٹو کر کے؟ دیکھیں، آبنائے ہرمز کا جو فیصلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیسائیڈڈ بٹوین ایران اور عمان، اور یہ ان کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں جو کہ ان دونوں کا کہنا ہے، اور یہ دونوں ڈیسائیڈ کریں گے کہ اب یہاں سے جو ہے گزرنے کا انفراسٹرکچر یا میکانزم کیا ہوگا۔ اس حساب سے دیکھیں تو چائنا اور رشیا دونوں اس کے بینیفیشری ہیں، اور باقی جو ہے وہ ریجن آف کورس جو ہے گلف اس کے کو ان سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ان 5 پوائنٹ سے متی صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 5 پوائنٹ بھی کوئی ایران کی اتنی فیور میں نہیں تھے، اور ان کو بھی اگر غور سے دیکھیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ چائنا اور رشیا، چائنا خاص طور پہ کیونکہ ظاہر ہے وہ 5 پوائنٹ ان کی طرف سے آئے تھے، نہیں دے آر ناٹ لوکنگ فارورڈ کہ جنگ جو ہے وہ بہت جلدی رک جائے۔ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ان کا یہ دیکھنا ہے کہ جتنا ایران سہ سکتا ہے اور جتنا یہ ریجن سہ سکتا ہے اتنی ہیومیلیشن جو ہے اس ہیجمان کو ہو جانی چاہیے، اور یہ ہیومیلیشن اور یہ تذلیل جو ہے تھوڑی سی آپٹیکل اور اس کی ویزیبلٹی تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے، اور بہت رسکی گیم ہے یہ۔ رسکی اس لیے ہے کہ ایک ایمپائر جو ہے وہ اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ تو اگر آپ کا جو سوال ہے کہ انہوں نے کیوں ویٹو کیا ہے، آف کورس انہوں نے ویٹو اس لیے کیا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ سٹانس دینا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے اس کے پاس جو جنگ ہے اس کے اندر ایز اے ویپن یوز کرنے کے لیے یہ ان کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے، اور اگر ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیتا ہے تو پھر اس کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنا بہت مشکل ہے، جو کہ ان کے لیے انجسٹیفائیبل ہوگا، ایرانیوں کے لیے، ایرانی پاپولیشن کے لیے جن کی تہذیب کو تباہ و برباد کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ تو ہوگی سرفیس لیول کی بات۔ ٹھیک۔ بینیتھ دا سرفیس یہ ہوگا کہ یقیناً ان کو اس بات سے ابھی فائدہ ہے، فائدے سے زیادہ ابھی تک ان کو لگ رہا ہے کہ ہم یہ برداشت کر پا رہے ہیں اور ہم اس کو مزید کچھ ٹائم تک برداشت کر سکتے ہیں، اور اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مزید کچھ ٹائم تک برداشت کر سکتے ہیں تو ٹرمپ کی برداشت جو ہے وہ آپ کو ان کے ٹروتھ سوشل کی پوسٹ سے جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس میں ہم جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں تو ہماری برداشت بھی آپ کو چند دنوں کے اندر کافی جواب دیتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ گلف کے اندر پینک جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ ایران نے
اپنی جو ہے وہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم جواب بھی دے سکتے ہیں اور ہم ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہم بھی ٹھیک نقصان کر سکتے ہیں کے چکر میں گلف میں اچھا خاصا نقصان کرنا شروع کر دیا اور وہاں نقصان کرنا شروع کر دیا جو کہ ہمارے لیے اس کے لیے بہت پرابلم ہے. اور ہمیں بہرحال یہاں پہ ڈومیسٹک جو ہے وہ اوپینین میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ہمیں اس کو پرابلم دکھائی دے گا. اور جو میں کافی دن سے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو میڈیشن کا رول ہے خدا را اس کو ڈاؤن پلے کریے, لیکن کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو اتنا ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہم جنگ شروع کروانے میں ہے, نہ جنگ ہم ٹھیک ختم کرا سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو میڈیشن کو میڈیشن ہی رکھیے. کل کو میں نے اور آپ نے بیٹھ کر ہی اس میڈیشن کے نہ ہونے کو بھی جسٹیفائی کرتے ہونا ہے, تو پہلے ہی تھوڑا سا سوچ لیں. جی چلیں ڈاکٹر شازیہ, ابھی ایران کی طرف سے بھی یہ خبر ہے کہ ابھی تک امریکہ کے ساتھ جو بالواسطہ سفارتی مذاکرات ہو رہے تھے وہ راستہ بند نہیں ہوا اور وہ چینل ابھی بھی اوپن ہے. اور یہ بیان آیا ہے سلامتی کونسل میں جو قرارداد ویٹو کی ہے چین اور رشیا نے, اس کے فوراً بعد ایران کی طرف سے بیان آیا. بظاہر چین اور رشیا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے راستے آبنائے ہرمز کھلوانے کا طریقہ ڈھونڈا جائے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کچھ اور بڑے اہم سوال کہ امریکی صدر ٹرمپ کے پاس اب کیا آپشن بچے ہیں ان کی قرارداد ویٹو ہونے کے بعد, اور پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اے مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر علوی صاحب, قومی جو سلامتی کونسل ہے اقوام متحدہ کی, اس میں آبنائے ہرمز کھلوانے کی قرارداد کو چین اور روس نے ویٹو کر دیا ہے. اور دوسری طرف امریکہ کے صدر ٹرمپ نے صبح 5 بجے پاکستانی ٹائم کی ڈیڈ لائن رکھی ہے اور دھمکی لگائی ہے کہ ایرانی تہذیب کو مٹا دیں گے. اور پھر یہ بھی وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا آپشن نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ساری سچویشن میں صبح 5 بجے تک امریکی صدر ٹرمپ ایسا کیا کریں گے کہ جس سے آبنائے ہرمز کھل جائے گی؟ پہلے میں وہ جو چائنا نے ویٹو کیا تھا, آپ یاد رکھیں کہ وہ جو 5 پوائنٹس دیے تھے اس میں جو 3rd پوائنٹ ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ, اور وہ پوائنٹ ماننا ہی نہیں تھا انہوں نے امریکنس نے, جس میں تھا کہ ایران کو فل نیشنل انڈیپینڈنس دی جائے. اب اس ورڈ کے بہت سارے مطلب ہیں, یعنی کہ مطلب آبنائے ہرمز کے اوپر ایران کی جو حاکمیت ہے یا اس کے حوالے سے آبنائے ہرمز کا تو انہوں نے, آپ نے کہا نا کہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ کھول دیں, اور اب اس کو کیوں ویٹو کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر وہ انہوں نے 5 دی تھی نا کہ 5 کو مانا جائے, صرف آبنائے ہرمز اکیلی نہیں تھی. تو اس میں جو 3rd تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ ایران کو فل اس کی نیشنل انڈیپینڈنس ملے. نیشنل انڈیپینڈنس جو ہے بڑا وائڈ ورڈ ہے, اس کی آپ خود مختاری کا میننگ احترام کیا نکال سکتے, ٹھیک ہے نا. تو وہ آبویس تھا کہ وہ والی چیز پہ تو امریکہ کبھی وہ مانے گا ہی نہیں. سو اتنا خلیج ہے, وسیع ہے ان 15 اور ان 5 میں, کہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتاتے کہ اس نے تو برج ہونا بھی نہیں تھا. سو چائنا اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹایا اس کو ویٹو کر کے, چونکہ اس کی وہ 5 نہیں مانی گئی تھیں, تو انہی کی ان لائن میں اس نے اس کو یہ کر دیا ہے. تو اب صدر ٹرمپ کے پاس ایسا کیا آپشن ہے صبح 5 بجے تک کہ آبنائے ہرمز کھل جائے گی؟ جی, صدر ٹرمپ کے پاس پہلے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سارے آبجیکٹیوز ختم ہو کر صرف آبنائے ہرمز پہ آ گئے ہیں. یعنی کہ اور لیکن لوگ کہتے ہیں نا آبنائے ہرمز از اے لیوریج پوائنٹ ود ایران. میں یہ کہتا ہوں کہ دیٹس ناٹ دا کیس. اصل لیوریج جو ایران کے پاس ہے وہ اس کے عوام کی ریزیلینس ہے, وہ اس کی بیس پر ہے, تو وہ اس کریڈیبلٹی کو نہیں کھوئے گا. اسی لیے یہ مذاکرات نہیں کامیاب ہو رہے, بیکاز وہ شو کرے گا کہ پریشر میں بکل ہو گیا, جو ایرانین عوام ابھی نہیں چاہ رہے ہیں فار دا ٹائم بینگ. سو دیٹ از ون ریزن. ناؤ کمنگ بیک ٹو کہ صبح کیا ہونے والا ہے 5 بجے. اب 5 بجے کے 2 سینیریوز ہیں جی. ایک سینیریو تو یہ ہے کہ میں پہلے بھی ایک پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, اب تو خیر یہ ویریفائی ہو گیا کہ نیوکلیر آپشن وہ یوز نہیں کریں گے. لیکن اس لیے یوز نہیں کریں گے کہ جو جس لیول کی وہ ڈسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ڈسٹرکشن اب کنونشنل ویپن سے ہو جاتی ہے آرام سے. وہ ایک میں نے پہلے مثال دی تھی کہ بڑا مشہور وہ ایک ویٹنام برج کا قصہ ہے, جس کو پتہ نہیں 1000 بوم مارا گیا تھا, پھر بھی وہ تباہ ہوا کیونکہ بوم نشانے پہ نہیں لگتے تھے. اب صرف ایک بوم, وہ بھی 100 میل کی دوری سے بھی مارا جائے تو وہ برج کے ایگزیکٹ پلر کو جس کو ڈسٹروائے کرنا ہو وہ لگ جاتا ہے. یعنی کہ ڈسٹرکٹیو پاور جو ہے ایئر کی وہ بے انتہا بڑھ چکی ہے, ہزاروں گنا بڑھ چکی ہوئی ہے.
سو ان تھیوری یا ان پریکٹیکل امریکہ کے لیے اگر وہ اپنی کیمپین سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت ایٹس پرائرٹی ہے اور B-52 بھی تھیٹر میں آ گئے ہیں، سو وہ ان کی ساری جو انڈسٹریل کیپیسٹی ہے یا ان کے کمیونیکیشن کے نوڈز ہیں، جیسے جان بارڈن کے وہ 5 رنگز تھے اس کے مطابق، وہ اس کو تباہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کے تباہ کرنے سے سویلائزیشن تو ظاہر ہے ختم نہیں ہوتی. سویلائزیشن تو جیسے میں نے عرض کیا تھا اس میں تو ریزیلینس اور زیادہ آ جائے گی. مگر ایئر مارشل صاحب، ایران کا رد ایک عمل چیز ایران کا رد عمل کیا ہوگا؟ جی میں اب اسی کی طرف آ رہا ہوں نا. اب کیا چیز ٹرمپ صاحب کو یہ کرنے سے روک رہی ہے؟ کوئی ایرانین عوام کی ہمدردی یا ایرانین کے اوپر ظلم نہ ہو یا انفراسٹرکچر تباہ نہ ہو، یہ اسپیکٹ بالکل ان کے ذہن میں نہیں ہے، بیکاز وہ ان ہیومینٹی کے لیول سے بہت زیادہ کراس کر کے آگے جا چکے ہوئے ہیں. ان کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ جو ریئیکشن کے طور پہ ایران گلف میں کرے گا امریکن مفادات کی آڑ میں، ان کو بھی، ان کے بیسز کو بھی اور باقی چیزوں کو بھی، کیونکہ ایران ول ناٹ گو ڈاؤن، وہ بیچارہ نہیں ہوگا. یہ بات یاد رکھیے، کبھی بھی وہ انہوں نے بیچارگی کا تاثر نہیں دیا ہوا ہے. وہ جو ڈسٹرکشن آئے گی، اس ڈسٹرکشن کی وجہ سے جو انکنٹرولبل کیوس ہوگا، امریکن صرف یہ سوچ رہے ہیں، اسرائیل کو تو شاید وہ سوٹ کر جائے، کہ کیا امریکنز اور یورپین کو وہ سوٹ کرے گا؟ گلف کو تو آبویسلی نہیں سوٹ کرے گا. سو دیر از اے پاسبلٹی کہ گلف جو ہے وہ اس وقت ایکسٹریم پریشر ایگزرٹ کر رہی ہو کہ آپ یہ جو 5 o'clock والا ایک اٹیک ہے، اور کرنا بھی چاہیے گلف کو. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ گلف کو وہ دن یاد آنے چاہیے کہ جب ایک اسٹرانگ ایران کے ہوتے ہوئے انہوں نے کتنی پروگرس کی اس ریجن نے. یعنی کہ ان کو کیا پرابلم تھی اس ایران کے اوپر، ایکسپٹ فیو آئیڈیولوجیکل یا ایک ان کی جو ایزیومڈ انسیکیورٹیز ہیں، اس کے علاوہ ایران نے تو کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں دی تھی. صحیح. اب یہ دیکھیں گے، بیکاز ایک لاسٹ چیز، اب چاہے ایران اس سے سرخرو ہوتا ہے، چاہے تباہ ہوتا ہے، چاہے وکٹر بنتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، ریجن اور ایران کا ریئیکشن کبھی بھی وہ نہیں رہے گا. سو آئی تھنک ان کی جو ایک دور کی سوچ تھی، وہ میرے خیال میں اس کے اندر ایک بیسک فلا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر شازی انور چیمہ، صبح 5 بجے کا پاکستانی وقت خود پاکستان اور پاکستان کی حکومت کے لیے کتنا اہم ہے، اور صبح 5 بجے تک پاکستان کی حکومت جو ابھی تک پوزیشننگ کر رہی ہے، چاہے وہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے اس کی وجہ سے یا ایران کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے، آپ کے خیال میں پاکستان کو اپنی پوزیشن جو ہے کس سائٹ پہ واضح کرنی پڑے گی، یا ابھی واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور جیسا کہ آپ نے سنا، ایئر مارشل نے کہا کہ ایران کا رد عمل جو ہے وہ گلف کنٹریز کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، تو پھر پاکستان کیا یہ سب کچھ خاموشی سے دیکھتا رہے گا؟ پاکستان کو اپنی پوزیشن بالکل کسی کی طرف ٹلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پوزیشن واضح ضرور کر دینے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارا خاص طور پہ ہماری جو ڈپلومیسی اور ہمارے جو سیزن ڈپلومیٹ ہیں وہ بہت ٹیکسٹ بک قسم کی کلاسیکل جو ڈپلومیسی ہے اس پہ ان کا یقین ہے کہ ہماری یہ لیمیٹیشنز ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں، اتنا آپ ہمیں کارنر کر سکتے ہیں، اتنا آپ کا ساتھ دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد تو یہ بالکل اسی پہ ان کو رہنا چاہیے. نہیں، لیکن جو دفاعی معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، دفاعی معاہدے تو ان کے سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بھی ہیں. دفاعی معاہدہ تو ریسنٹلی پتہ نہیں اس کو پین ڈاؤن کیا ہے یا نہیں، تو میرے سننے میں آیا ہے کہ وہ تو یوکرین کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی تھوڑا بہت جو ہے بات ہو رہی ہے. آئی ڈونٹ نو اس کی کتنی تصدیق کی جا سکتی ہے. میری انفارمیشن میں ہے کہ وہاں کسی دفاعی معاہدے کی بات بھی ہو رہی. دفاعی معاہدے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خود کو اوبلیٹریٹ کر لیں گے. ریئلسٹکلی دفاعی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں پارٹیز کو سینٹی کی طرف کہیں گے ضرور. اب اگر دو سوورن کنٹری یہ بات مان نہیں رہے ہیں تو ریئلسٹکلی وہ دفاعی معاہدہ ہم چڑھ تھوڑی وہاں پہ دوڑیں گے. اگر ان کو ہمارے سے فورسز چاہیے تو اس کے لیے دفاعی معاہدے کی بھی ضرورت نہیں تھی. میں بارہا یہ کہہ چکی ہوں کہ سعودی عربیہ کو ہمارے سے ملٹری ہیلپ کے لیے کسی دفاعی معاہدے کی ضرورت نہیں تھی اس کاغذ کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ سعودی سرزمین سے دفاع کی بات کرتا ہے؟ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ سعودی سرزمین سے دفاع کی یا سعودیوں سے دفاع کی. بات یہ ہے کہ دفاعی معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو ہم آپ کے دفاع کے لیے آئیں گے. یہی ہوگا آئیں گے. اس میں پاکستان کی سرزمین سے کوئی دفاعی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا سعودی عرب کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پاکستان کو اگر سعودی عربیہ کو مدد چاہیے ہوگی تو پاکستان اس کی مدد کے لیے جائے گا. اب مدد کے لیے جانے کے لیے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس دفاعی معاہدے کی ضرورت نہیں تھی. ہم نے ویسے بھی چلے جانا تھا اور ہم جا بھی سکتے ہیں اور جاتے بھی رہے ہیں.
تو مگر یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈاکٹر کہ شازیہ، یو اے کی طرف سے ابھی حال ہی میں جو اباؤٹ $3 بلین کا جو لون تھا وہ اس کو واپس کرنے کا پاکستانی حکومت نے اعلان کر دیا ہے. تو کیا کشیدگی اگر بڑھتی ہے، پورا خطہ جنگ کا شکار ہوتا ہے، تو سعودی عرب کی طرف سے تو توقعات بڑھیں گی، اور کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں اکنامکلی کہ ہم انکار کر سکیں؟ دیکھیں سعودی عرب کی طرف سے توقعات کیوں بڑھیں گی؟ سعودی عرب ہمیں ایک ریجنل جنگ میں گھسانے کی کوشش کرے گا، یہ ریئلسٹک نہیں ہے. یو اے ای نے جو سٹانس لیا ہے وہ بہت ڈیوسٹیٹنگ ہے. یو اے ای نے بہت کلیئرلی اپنے آپ کو اسرائیل کے ساتھ الائن کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ ایران سے ہم زبردستی جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرمز واپس لینا چاہتے ہیں. تو اب یہ تو ہمارے لیے بھی کلیئر ہو گیا نا، آسان ہو گیا، بات کرنا آسان ہو گیا کہ جی اگر آپ اتنے ہی کلیئر ہیں اور آپ اپنی جو فیوچر کی آپ کا جو کیلکولیشن ہے آپ اس میں اتنے ہی کلیئر ہیں، اور پلس آپ کی سعودی عربیہ کے ساتھ بھی رفٹ جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے، تو ٹھیک ہو گیا جی، ہمارے لیے بات کرنا آسان ہو گیا. خاص طور پہ میرے لیے بات کرنا آسان ہو گیا. لیکن جہاں تک سعودی عربیہ کا سوال ہے تو سعودی عربیہ وہی کرے گا جو کہ پچھلے دنوں ہوا. یہاں بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ ہوگا، بہت ایمبیشیس ہیں پرنس سلمان یہ اور ریئلسٹک ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ آپ میری مدد کے لیے آ جائیں اور آپ ایران پہ چڑھ دوڑیں اور ایران جو ہے وہاں پہ چڑھ دوڑے. سب پارٹیز کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب انہوں نے بیٹھ کر ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ کیا سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز کو کوئی نیا پروٹیکشن ریکٹ چاہیے یا پرانا ہی چاہیے، اسی کو ریوائیو کرنا ہے، یا انہوں نے کوئی اپنا انڈیجنس میکنزم سوچنا ہے. اور اسی پہ یہ تھوڑے سے گڑبڑا رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں. 4-5 لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، سوچتے ضرور ہیں کہ سب سے بڑا ہوا تو ایران ہی تھا، تو ایران کا پہلی دفعہ موقع آیا تو ہمیں کوئی بچا تو نہیں پایا، تو کیوں نہ اب ایران سے بات ہی کر لی جائے کہ آپ کتنی بڑی بلا ہیں، تو آپ سے بل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. ٹھیک. اور یہ فیوچر میں اسی طرف جائیں گے. یہ ان کے جو اقتصادی منصوبے ہیں، اور خاص طور پہ سعودی عربیہ نے خود کو جس طرح ڈائیورسیفائی کیا ہے ٹورڈ چائنا اور رشیا، تو ان کو اس سے جو ہے اب آپ سویلین انفراسٹرکچر یا آئل کے انفراسٹرکچر پہ اس سے زیادہ اگر حملے شروع کر دیں گے تو ان کے لیے آپٹیکلی سوورینٹی کو مینٹین کرنا اور اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کے سامنے اس بات کو بتانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور ہم یقیناً بہت ڈیفیکلٹ اس میں ہیں، لیکن ہم اس سے بہت ڈیفیکلٹ پوزیشن سے نکلے ہوئے ہیں. اور میرا اس چیز پہ یقین ہے کہ ہم اس میں سے بھی نکل جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی اس پہ بیٹھ کر کچھ سوچا ہی جائے گا. لیکن اس سوچنے میں متی صاحب میں ایک منٹ مجھے دیجیے گا کہ اس سوچنے میں پرابلم یہ ہے کہ ان کی آپس کی بھی تو مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے. سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنے میں تو ایران ابھی بھی ہمیں فاتح دکھائی دے رہا ہے، اور اگر ایک فاتح ایران جو ہے اس ریجن میں ہے تو وہ کتنا انٹیمیڈیٹ کر سکتا ہے اور اس کی انٹیمیڈیشن کو کتنا برداشت کیا جا سکتا ہے. پھر اگر ہم آپس میں اکیلے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں تو یونیپولیرٹی کی عادت ہے، ہمیں تو عادت ہے کسی نے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، تو اس عادت کے جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کیا ہم اکیلے سروائیو کر پائیں گے؟ کیا چائنا اس پوزیشن میں ہے اس وقت؟ اس کی تو 2050 تک کی نان الائنمنٹ اور نان انٹرونشنسٹ پالیسی ہے، وہ تو مدورو کو بھی نہیں بچا پایا. تو ایران اگر کھڑا رہتا ہے تو کھڑا رہتا ہے، اگر ایک دم وہ گھٹنوں کے بل کسی بھی مسئلے کے لیے، تو کیا چائنا پھر جائے گا اس کی ہیلپ کے لیے؟ بیک ڈور ہیلپ تو ایک اور چیز ہوتی ہے. تو بہت سے سوال ہیں اور بہت لیئرڈ چیزیں ہیں کہ اگر ہم اکیلے چلیں تو آنے والا جو سٹرکچر ہے سیکیورٹی کا وہ کیا ہوگا اور کس کا رول اس میں کیا ہونے والا ہے. اور پاکستان کی بہادری اور ہمت اسی میں ہے کہ ایسا کوئی فریم ورک تیار کر کے دے دیں، ورنہ کون کس کے ساتھ ہے، کس کی کس سے دوستی اور کس سے کٹی ہے، ایسا نہیں ہونے والا. سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایران اور کیا کرے اب جا کے؟ شکاگو پہ تو اٹیک نہیں کر سکتا. یہ اور بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہمارے پاس سرپرائزز ہیں، لیٹس سی. اچھا ایئر مارشل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں ویسے تو بڑے انپریڈکٹیبل ہیں، تو وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ جے ڈی وینس بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی اہداف تو حاصل ہو گئے ہیں، تو وہ جنگ ختم کرنے کا یک طرفہ طور پہ اعلان کریں اور ایران سے کہیں کہ آپ نئے ہرمز کھول دیا جائے، ہم جا رہے ہیں. وہ تو ویسے بھی کھل جانا ہے اگر امریکہ چلا جاتا ہے. جی بہت زیادہ کمپلیکیشن آ چکی ہیں اس ساری ایشوز کے اندر. پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسرائیل کا کس حد تک انفلوئنس ہے امریکہ کے اوپر، کیونکہ اسرائیل اوبیسلی چاہ رہا ہے کہ یہ وار تھوڑا اور ڈریگ آن کرے تاکہ اس کے جو پارشل اہداف ہیں کہ ایران اتنا ڈسٹرائے ہو جائے کہ 20-30 سال تک کوئی تھریٹ پوز نہ کر سکے، تو وہ اسرائیل کو ابھی بھی لگ رہا ہوگا کہ اگر پوز آ گیا تو
یہ والے اہداف اس کے رک جائیں گے. پاز سب کو فیور کرتا ہے ایکسپٹ اسرائیل کو. سو یہ ابھی ہم اسرائیل کا بہت ہی میجر فیکٹر ہے, اس کو ابھی 2-4 دن سے اسرائیل اتنا زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہا, بٹ یاد رکھیں اس کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے اس کے انفلوئنس کو. جی سو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. دوسرا آپ نے کہا کہ یونیلیٹرل وہ ایک دم کر دیتے ہیں. اگر امریکہ یونیلیٹرلی چیزوں کو اس طرح اناؤنس کر دیتا ہے تو امریکہ کی اپنی ٹرمپ صاحب کی کریڈیبلٹی آلموسٹ صفر ہو جائے گی, اور وہ تو بڑا غور سے الیکشنز کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یعنی کہ ان کے لیے یہ الیکشن زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ وہ ایران کی جو سیولائزیشن کو ختم کرنے کے لیے. سو وہ ان کے جو ایک پیور ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. پھر آپ جی تیسرا دیکھیں یہ جنگ کو کس خطرناک انداز میں لے گئے ہیں. آج جے ڈی وینس, آج پی ہیگسٹ نے پھر کہا ہے کہ یہ جو سیولائزیشن ختم ہو جائے گی ایران سے تو اس کے بعد پھر مسیح کا نزول ہوگا, یعنی کہ دوبارہ کرائسٹ آئیں گے. سو آپ یہ دیکھیں کہ کس کس لیول پہ یہ لوگ پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان کے دماغ کن لائنوں پہ چل رہے ہیں کہ کسی طرح انفلوئنس کر کے. پہلے تو انہوں نے کوشش کی تھی سیکٹیرین وار بنے بٹوین مسلمس, اللہ کا شکر ہے کہ وہ نہیں بن سکی. اینڈ آئی وڈ اگین گیو, آئی تھنک پاکستان کا بھی اس میں کافی رول ہے. پھر انہوں نے اس کو ریلیجس وار میں بہت کنورٹ کرنے کی کوشش کی, جیسے ایون رشیا کی طرف سے بھی اگر آپ جانتے ہو وہ ڈوگن کے جو آتی تھی اسٹیٹمنٹ جس میں وہ پوری اسلامک ورلڈ کو کہہ رہا تھا کہ اس اسلامک وار کوئی کمزور چیز کا حصہ. تو یہ بڑے لیولز پہ اس گیم کو کھیلا جا رہا ہے. بٹ آئی وڈ اگین سے, آج ہی بلکہ میرا آرٹیکل اس پہ آیا کہ وی ہیو ٹو سی کہ کیا امریکہ اس کو ایکسپینڈ کر کے کنٹرول کیوس کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے, جس کو وہ چلیں الٹیمیٹلی جی, اپنے بینیفٹ میں یوز کر لے گا. تھینک یو ایئر مارشل ریٹائر شاہد اختر علوی اور ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ, آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہم سیاسی محاذ پہ پاکستان کے اندر جاری جنگ کی بات کریں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ایک بینچ نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے لیے ان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کو اجازت دے دی. کل 2 بجے کا ٹائم مقرر کیا ہے, جس کے بعد جمعرات کو یہ طے ہوگا کہ آیا عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیس میں سزاؤں کی معطلی کی درخواست سنی جائے گی یا ان کی سزاؤں کے خلاف مرکزی اپیلیں سنی جائے گی. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف کے لیے اڈیالہ جیل کی طرف جانے والے راستے بھی آبنائے ہرمز بن چکے ہیں, جو کہ ان کے لیے کبھی نہیں کھلے. یہ ہمیں جوائن کیا ہے نعیم حیدر پنجھوتا نے, پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اور رہنما ہیں, جو آج بھی اڈیالہ جیل میں منگل کے دن ملاقات کا دن تھا, مگر آج بھی عمران خان سے ان کے اہل خانہ کو, ان کی بہنوں کو اور ان کے وکلاء کو, رفقا کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. نعیم حیدر پنجھوتا صاحب, کیا صورتحال رہی؟ آج آپ کس لیے گئے تھے, کیا سوچ کر گئے تھے, اور آپ واپسی پہ کیا سوچ رہے ہیں؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش مدی اللہ صاحب آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں, ہم ہر روز نکلتے ہیں کہ آج قانون اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ ہو جائے اور انصاف مل جائے پاکستان کی عوام کو, اور ملک صحیح راستے کے اوپر گامزن ہو جائے. ہماری یہ جدوجہد ہے. آج ہائی کورٹ سے ہم سیدھا اڈیالہ گئے. پہلے ہائی کورٹ میں ہمیں ایک ٹرک کی بچی کے پیچھے لگا دیے کہ اب آپ ملاقات کریں اور پھر اپیل نہیں سنی جائے گی اور پتنی پھر کیا کریں گے. اڈیالہ جیل بھی جب گئے ملاقات کے لیے تو خان صاحب کی بہنیں وہ بھی موجود تھیں اور ہم بھی سارے موجود تھے, اور بڑی کارکنان کی ایک بھرپور تعداد آج اڈیالہ جیل کے باہر خان صاحب کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پہنچی. کئی ایسے لوگ جو راستے میں ہی, جیسے کلر کہار وہاں سروس ایریے کے اندر لوگ رکے تو وہاں سے اریسٹ کر لیے, جیسے معین قریشی صاحب ابھی اریسٹ ہیں, ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں, اور ان کے ساتھ اور ایم پیز گرفتار کر لی. اسی طرح اڈیالہ کے باہر بھی گرفتاریاں ہم سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھ رہے تھے پہنچنے سے پہلے کہ گرفتاریاں شروع ہیں. جو گاڑی رکتی تھی لوگ نکال کے, تو آج وہ 10,000 وہ جو 10,000 کارکن لانے کا ہدف تھا وہ پورا ہو گیا؟ دیکھیں 10,000 میں ایگزیکٹ گنتی تو نہیں مار سکا کہ میں اس کی گنتی کروں, لیکن بہت پہلے سے بہت زیادہ تعداد تھی. اور آج موسم کی صورتحال کے پیش نظر اگر آج وہاں 10 بندے بھی فار ایگزامپل کھڑے ہو جاتے اس موسم کے اندر 5-6 گھنٹے پانی بارش چل رہی ہے, لوگ چھتریوں کے بغیر کھڑے ہیں, تو ان تمام لوگوں کو سلام ہے. تو ایک بڑی اچھی سے ٹرینڈ تھی, پہلے سے زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے. حالانکہ انہوں نے رات کو ہی ہمارے گھروں میں چھاپے چادر چار دیواری تھے, یعنی پرسوں رات سے یہ شروع ہیں. رات کو بھی لوگوں کو اٹھایا گیا ہے اور راستوں میں بھی لوگ پولیس اہلکار کھڑے کر کے راستے بھی روکے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ یہ گاڑیاں آ رہی ہیں, پتہ چل جاتا یا تلاشی لیتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے ہو, اور لوگوں کو اٹھا رہے تھے, گرفتار کر رہے تھے. اس کے باوجود ایک اچھی تعداد آئی اور وہاں بیٹھے رہے پرامن طریقے سے, اور پھر اچانک سے کچھ 4-5 بجے کے قریب لاٹھی چارج شروع کر دیا گیا.
اور اس کے بعد پھر وہاں جو ہے جو شیل ہے وہ برسانا شروع کر دیے گئے، لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت 50 سے زیادہ ورکرز ہمارے گرفتار ہو چکے ہیں، ایم پی ایز کچھ ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، 1-2 سینیٹرز کی اطلاع مل رہی ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، کئی کارکنان زخمی ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہے کہ ایک آئینی حق لینے کے لیے کہ ایک رائٹ ہے ہمارا کہ خان صاحب سے اس کے وکیل ملے، فیملی ملے، کوئی قانون سے ہٹ کے چیز نہیں مانگ رہے، اور وہاں ہم احتجاج کرتے ہیں کہ ملاقات کی اجازت دی جائے، تو اس کے اوپر ہمارے خلاف یہ چلیں نہیں مہتاب پنجوتا صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کل بیرسٹر سلمان صفدر 2 بجے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کریں گے، اور پرسوں پھر القادر ٹرسٹ کیس کی اپیلوں کی سماعت ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔